खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है और हम बड़े एजाज़ के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे साथ मैडम सबाहत रिजवी मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं, अभी मुंतखब हुई हैं। 150 साल के बाद कौम की एक बेटी जो है उसने ये टाइटल अपने नाम किया है हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी के तौर पर। मैम, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आई एम ग्रेट। थैंक यू। मैम, मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि आप हमारी जैसे ख़वातीन की तर्जुमानी कर रहे हैं, हर ख़ातून जो है वो हर फील्ड में अपना नाम मनवा रही है और हमारा मकसद नाम मनवाना नहीं है या किसी को पीछे करना नहीं है, एक स्ट्रगल है जिसमें हम अपने राइट्स की आवाज़ बनते हैं। आप ये बताइए कि आप इतनी आसानी से तो मुंतखब नहीं होंगी, बहुत सारी आपको मुश्किलात पेश आई होंगी। मैंने आपकी चीज़ें देखी, 26,000 वोट है और उसमें सिर्फ तकरीबन 1800 के करीब ख़वातीन का वोट है और उसमें से भी आपने बताया था कि काफ़ी सारे लोग आपके अगेंस्ट भी होते हैं, इवन फीमेल। तो कैसे आपने इतना बड़ा हौसला कर लिया कि इतना बड़ा 150 बरस के बाद आपने एक टाइटल अपने नाम किया? जी बस ये अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को हौसले देती है और फिर दोस्तों की स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे मॉरल सपोर्ट मेरे अपने ऑफिस से थी, मेरे उस्तादों की तरफ से, फिर मेरे साथ जो मेरी टीम थी इलेक्शन की वो मेरे लिए मॉरल स्ट्रेंथ थी। फिर सच्ची बात तो ये है कि बार के मेंबर्स ने मुझे बहुत ऑनर किया, बड़ा प्यार किया, बड़ी शफकत की और मैं आपके सामने है कि ये आई एम एबल टू यानी ब्रेक दिस वो हिस्ट्री और फिर मैंने ये चैलेंज बीट किया और आपके सामने हमने 150 साल की हिस्ट्री बदल दी हाई कोर्ट की। तो मैं समझती हूँ कि हौसले फिर अगर बुलंद ना हो फिर इंसान नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकता, तो उसके लिए आपको हौसले बुलंद ही रखने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू यानी ब्रेक एनी चैलेंज। ग्रेट। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आपके बारे में जानकर, क्योंकि हम ख़वातीन महसूस करती हैं इवन दो कि हम पाकिस्तान में या तो बराबर हैं या थोड़ा सा 1-8% ज़्यादा तादाद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हकूक़ की जंग अभी तक लड़ रहे हैं और बहुत पीछे हैं। ख़वातीन सफ़र कर रही हैं और ये खुशी की बात है कि आप ख़वातीन की तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जो अदल व इंसाफ में ख़वातीन इतना ज़्यादा पीछे हैं, आप क्या समझती हैं कि जो लॉ है ख़वातीन को कितना सपोर्ट कर रहा है और कितनी ये जंग के दौड़ में हम पीछे हैं? अभी तो कानून बनाने बाकी हैं उन पर और जो बने हुए हैं उन पर इम्प्लीमेंट कराना बाकी है। ये आपका सवाल मुझे लगता है कि इसके 2 शेड्स हैं। एक तो ये बात कि कानून की मतलब उसमें ख़वातीन पीछे हैं, तो शायद ये प्रोफेशनली भी अगर आप देखें तो मैं समझती हूँ कि उस पर भी अप्लाई होता है, और अगर आप अदरवाइज़ देखें लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी ज़ाहिर बड़ी वीक है रिगार्डिंग वुमेन। तो जहाँ तक बात है एज बीइंग गुड प्रोफेशनल लॉयर्स, तो नेचुरली हमारे यहाँ बहुत मुश्किल ये प्रोफेशन है ख़वातीन के लिए, और उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत मेल डोमिनेटेड है और औरतों के अभी भी मैं कल ही एक रिसेंटली आई मेट अ गर्ल जो बिल्कुल यंग थी, लेकिन उसने कहा कि आई प्रेफर टू बी एन इन हाउस लॉयर इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन द फील्ड, सो विच मीन्स कि लिटिगेशन में लड़कियां रिलक्टेंट हैं आने से, और वो भी उनको लगता है कि बहुत स्ट्रगल है। और वाकई जनरली ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत डिस्करेज करती है सोसाइटी आपको, पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, इवन पैट्रियार्कल माइंड सेट वी कैन सी दैट इन द वुमेन, और वो फिर आपको उसमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जहाँ तक बात है कि क़वानीन की, तो नो डाउट कि बहुत सारे ऐसे क़वानीन हैं औरतों के लिए जो बने हुए हैं, लेकिन या तो वो बहुत कमज़ोर हैं और या फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि अभी भी हम 21वीं सदी में बैठे हुए, अभी भी हमें औरत मार्च करने पड़ते हैं, वुमेंस डे मनाने पड़ते हैं, औरतों के हकूक़ की बात करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि इस 21वीं सदी में भी औरत जो है वो अपने हकूक़ से महरूम है, और ये नो डाउट इट्स लॉन्ग वॉर, और अभी बहुत कुछ होना और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। सही। और आज क्या आप होपफुल हैं कि जो आइंदा 10 साल हैं हम उसमें कुछ बेहतर अचीव कर पाएंगे, या जो सिचुएशन चली आ रही है सिचुएशन वैसे ही रहेगी? क्या कुछ ऐसे कानून ज़ेरे तकमील हैं, मराहिल में हैं जो कुछ अच्छे बनने जा रहे हैं? जी देखिए, अभी तो सरदस्त पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा इंस्टेबल है, इसलिए हम मैं इस पर कोई इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन मैं समझती हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ऑल्दो पाकिस्तान इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल कंट्री, इसलिए यहाँ पे हर लम्हे चीज़ें बदलती हैं, यू नेवर नो कि अगला लम्हा आपके लिए क्या लेके आ रहा है, लेकिन बहरहाल वी शुड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड
وی شوڈ بی ہوپ فل کہ جو بھی آگے وقت آئے گا تو وہ خواتین کے لیے بھی بہتری کا لے کے آئے گا, کیونکہ لڑکیاں ان کے اندر اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے خواتین میں, لڑکیوں میں, ینگسٹرز میں, اور وہ دے وانٹ ٹو اڈاپٹ پروفیشنز اور اپنی مرضی کے اپنے چوائس کے اور پروفیشنز کو بھی, جس کو ہمارے ہاں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, جیسے وکالت از ون آف دیم, تو وہ اس میں جا رہی ہیں, ان کو یعنی ایسے پیشے اختیار کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ امید ہے, اور میں آپ کے سامنے اس کی ایک ایگزامپل ہوں کہ اگر if I can break that glass ceiling تو anybody can do that. So it's a torch basically which we are مطلب ہم جلا رہے ہیں, وہ دیا ہے جو جلتا جائے گا, and I am hopeful about it. آمین. اینڈ وی آر ویری انکریجڈ بائی یو, کیونکہ آپ کی اسٹرگل ہم نے دیکھی ہے اور اٹس ریئلی امیزنگ. اچھا میم یہ بتائیے کہ ہم یہاں پر پاکستان میں, آپ جانتے ہیں کہ میں ایک اقلیت سے میرا تعلق ہے, مذہبی اقلیت سے, تو ہم اسپیشلی آپ کے پاس اس لیے بھی حاضر ہوئے کہ ہم جان پائیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بتدریج ہر روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف کیسز میں جہاں پہ مذہبی اقلیتیں سفر کر رہی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اتنی زیادہ تیزی سے ریشو بڑھتی جا رہی ہے؟ پہلے تھوڑے تھوڑے واقعات ہوتے تھے, اب تو آئے دن کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سامنے آتا ہے. جی میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ ہمارے سوسائٹی کا انٹالرنٹ ہونا ہے. یہ برداشت بیسیکلی قوت برداشت میں ہم لوگ اب کسی کو بیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کسی کو ٹالریٹ نہیں کرتے. سو وہ لیک آف ٹالرنس ایک تو ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, پھر سچی بات ہے کہ ول آف دا اسٹیٹ نہیں ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہاں پہ ہمارے یہاں ریلیجس مائنورٹیز ریمبر کے جب جو ریشوز ہیں, یا آپ اگر اس کا وہ سارا چیک کریں تو 25% تھے جب پاکستان بنا تھا, اب دے آر ہارڈلی 4%. اور اس کے میں سب سے بڑا مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ مائنورٹیز کی آواز کو بڑا سنپ کیا جا رہا ہے. ایون مائنورٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ دے ٹرائی ٹو پورٹری اے ویری گڈ پکچر کہ یہاں ملک میں ہر سب کچھ پیسفل ہے, کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا, لیکن ایسے نہیں ہے. اور میں آئی کین یعنی سی, اور مجھے نظر بھی آتا ہے کیونکہ ہم وکیل ہیں, وہاں پر ہر طرح کے کیسز آتے ہیں کہ کس طرح ریلیجس مائنورٹیز کو سنپ کرنے کے لیے ان کو کیسے وکٹمائز کیا جاتا ہے, ان کو قانون کے اندر لا کے کس طرح سے مطلب وہ باؤنڈ کیا جاتا ہے, پھنسایا جاتا ہے, امپلیکیٹ کیا جاتا ہے فالس کیسز کے اندر. اور اسی طرح پھر ڈسکرمنیشن ہے. جیسے ہم وکیل ہیں, میں سوچتی ہوں کئی دفعہ کہ جیسے ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے, وہاں پہ آج تک شاید 1 یا 2 لوگ ہوں گے جو مائنورٹیز کے لائرز ہیں جو وہاں پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں, لیکن جب وہاں پہ اپوائنٹمنٹس کی بات ہوتی ہے تو آئی ہیو نیور سین اینی گورنمنٹ دیٹ دے ہیو پریفرڈ مائنورٹی, مطلب مائنورٹی کے لائرز کو انہوں نے کبھی پریفر کیا ہو. اسی طرح جوڈیشری میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایک لمبا گیپ آ گیا ہے. ہم یہ اس بات پہ تو ہمارا پہلے سے ہم مطلب وی آر بیسکلی لیمنٹنگ آن اٹ کہ عورتیں نہیں ہیں جوڈیشری میں, کم ہیں عورتیں, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ لمحہ فکری ہے کہ وہاں مائنورٹی کا تو ایک شخص بھی نہیں ہے, اور دے آر کمپلیٹلی بینگ ڈسکرمنیٹڈ. اور جو ایڈ ہاک پہ سالوں پہلے جج صاحب آئے تھے, اس کے بعد اب تک جو جوڈیشری میں مائنورٹی کا کوئی ریپرزینٹیو نہیں ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ مائنورٹی رائٹس کے لیے جو کلیم کرنے والے لیڈرز ہیں ان کو تو کرنی چاہیے, لیکن یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنی چاہیے, کیونکہ میں کسی بھی شخص کا مذہب جو ہے اس کا ذاتی فعل ہے, لیکن اصل میں تو آپ کا ہیومن بینگ ہونا جو ہے وہ سب سے پہلا آپ کی شناخت ہے, اور ہیومینٹی ہر مذہب میں ہے, ہر مذہب اس کی پرچار کرتا ہے. سو ایز بینگ ہیومنز وی شوڈ ریز وائسز فار اپنے جیسے لوگوں کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے ظاہر پولیٹیکل انٹرسٹ تو ہیں, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جی ہاں, اور پھر میں جیسے ابھی آپ نے بات کی, میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں کہ آپ بات کریں ہمارے لیڈرز کی, کیونکہ ایک جو عام انسان ہے وہ سمجھتا ہے, میں اکثر لوگوں سے ملتی ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے ہم بہت درد میں ہیں, اور ہماری اپنی ہی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سے بیان دیتی ہے کہ نہیں ایوری تھنگ از گوئنگ رائٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کبھی آپ کا, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ کا ڈائریکٹ ایسی شخصیات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, ایسے بیانیے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے؟ جی بالکل پڑتا رہتا ہے.
میں ابھی آپ کو ریسنٹ ایگزامپل بتاتی ہوں. یہ 2-3 days ago وہ کارنیلیس کانفرنس ہوئی تھی, جسٹس کارنیلیس کانفرنس, اور اس کے اندر آئی واز انوائٹیڈ ایز اے گیسٹ, اور وہاں پہ آپ کے بشپس آئے ہوئے تھے, آپ کے وہ جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کانفرنس کو کنڈکٹ کرا رہی تھی, اور نے جو اسپیچز کی اس کے اندر انہوں نے بہت یعنی اچھا پورٹرے کیا کہ جیسے ہر طرف امن اور شانتی ہے اور مائنورٹیز کو کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں, اینڈ دے آر فلرشنگ, اور ان کا بڑا مطلب زبردست انتظام ہے. نو ڈاؤٹ مائنورٹیز کے لوگ یہاں پہ کمفرٹیبل بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے وہاں پہ ان فورمز کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ تعداد مختلف لوگوں کی ہوتی ہے, مسلمز بھی ہوتے ہیں, مائنورٹیز کے بھی لوگ ہوتے ہیں, فارنرز بھی ہوتے ہیں, وہاں وی نیڈ ٹو ریز دوز ایشوز جو کہ جینرلی ہمارے لوگوں کو آ رہے ہیں. کوئی مسلم ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, بٹ وہ پاکستانی ہے. سو ایز بینگ پاکستانی ان کو کیا ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن آپ کو کیسے بیسک فنڈامنٹل رائٹس دیتے ہیں. نو بڈی مطلب اسپوک دیئر, اور میں بڑی حیران ہوئی کہ مائنورٹی کے اپنے لوگ تھے, اپنے لیڈرز تھے, آپ کے بشپس تھے اور آپ کے وہاں پہ لیڈرز تھے جنہوں نے یہ بات کہی. وہ دے آر مور انٹرسٹڈ ان پراپرٹیز اینڈ انڈومنٹ فنڈ, چرچ کی پراپرٹیز اور انڈومنٹ فنڈ میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے انسٹیڈ آف دا رائٹس آف دا پیپل. تو مجھے بڑا اس بات پہ مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ جو ہمارے ایشوز ہیں ہماری مائنورٹیز کو, ان کو ریز کرنے کی بجائے دے ور پریفرنگ ٹو ٹاک اباؤٹ مطلب مٹیریل تھنگس. سو یہ آپ کی بات بجا ہے کہ یہ ایک المیہ ہے, یہ میرے خیال ہے دونوں طرف ہی ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ مائنورٹیز آر سفرنگ فرام دیٹ. ہم مسلمس میں بھی یہی مطلب ہے کہ ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں دے آر سائلنٹ اباؤٹ دا کور ایشوز آف دا پیپل. صحیح. اچھا میم مجھے یہ بتائیے کہ جو جب ہم سارے رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے پاس مائنورٹیز کے ایشوز آتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں, اور کیا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے ایشوز اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو جلدی ان کا کوئی وکیل کیس بھی نہیں لیتا, تو ایسی ڈسکریجمنٹ کیوں ہے؟ اور آپ اپنے ساتھی بہن بھائیوں کو, لائرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا آپ انکریج کرتی ہیں کہ ایسا نہ کیا کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں؟ جی یہ تھوڑا سا آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ سب میں نا اس کے ایک ریزن جو ہے وہ شاید وہ ریلیجس بلیف وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں مائنورٹی کے لوگ بھی زیادہ پریفر کرتے, دے فیل مور کمفرٹیبل ٹو اپروچ سم ون ہو بلانگس ٹو دیئر اون ریلیجن. مثلاً کرسچن لائر جو ہے اس کے پاس کرسچن فیملی جانا زیادہ پسند کرے گی کسی لیگل ایشو میں, بجائے یہ کہ وہ مسلم کے پاس جائیں. آل دو مسلمز, ہم بینگ مسلمز ہم کیسز کرتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں کیسز بھی جو ہم کرتے ہیں جو ریلیجس مائنورٹیز کے, لیکن آئی ہیو سین مینی کیسز جہاں پہ جو کرسچن لائرز ہیں ان کے پاس زیادہ کیسز جو ہیں وہ ان کی اپنی کمیونٹی کے ہیں, اور اسی طرح وہ جو لوگ ہیں وہ بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات بجا ہے کہ جو وکیل ہے, جس طرح جج کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, میں سمجھتی ہوں وکیل کو بھی اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس کا صرف مذہب جو ہے وہ کوئی ہیومینٹی ہے, اینڈ whosoever come to him he should help him or help her irrespective of their religion or caste or creed or race, even gender. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میرا یہی پیغام ہوگا اپنے دوستوں کو جو ہمارے وکلا ہیں کہ آپ انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آئے تو اس کو آپ انسان سمجھ کے ٹریٹ کریں, نہ کہ کسی مذہب کا نمائندہ سمجھ کے, کیونکہ پھر ہم ڈسکرمنیٹ کر رہے ہوں گے اور پھر ہم would be the first one to violate the basic fundamental rights of our constitution given in our constitution. Yes. اچھا میم مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کیونکہ وقت قیمتی ہے تو میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ جو جیلانی ججمنٹ تھی اور اس میں ہم نے بڑی اچھی چیزیں بھی دیکھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مائنورٹیز کے معاملات جلد حل ہو جائیں گے کیونکہ عدالت خود ایک پارٹی بن گئی تھی. اور انہوں نے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جیلانی ججمنٹ کی جو اس کا ہمیں فائدہ ہوا, کچھ آگے بات بڑھی یا وہ سیم ایز اٹ از سچویشن ہے؟ کیونکہ ایک جو کامن مین ہے وہ ان ساری پیچیدگیوں سے جو آپ لوگ پروفیشنلی دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے, تو ہمیں ایک سادہ زبان میں آپ بتائیے کہ کیا کچھ حوصلہ افزا عمل ہے یا نہیں؟ جی یہی بات ہم پرسوں بھی ڈسکس ہو رہی تھی. سینٹر فار جسٹس ہے آپ کی ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے, اور نے ایک سروے کیا جس کے اندر جو تصدق جیلانی سے آپ کی ججمنٹ آئی تھی 2014 میں, اینڈ اٹس بین آلموسٹ 9 years, اور وہ صرف 22% ہارڈلی وہ ججمنٹ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی اور وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. تو یو کین سی کہ دیٹ کانسٹیٹیوشن جب کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے جو ججمنٹس ہیں وہ تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ کے اوپر بائنڈنگ ہے,
تو وہ امپلیمنٹ کرانا جو ہے وہ اٹ سیلف کورٹس کا کام تھا اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ کا کام تھا, لیکن یہاں ول آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. پھر انفارچونیٹلی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر کلاس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, جو اصل میں جو غریب طبقہ ہے اس کے تو کیسز سنے ہی نہیں جاتے, نہ ان کے مسائل کو عدالتیں اس طرح ہینڈل کر رہی ہیں. اور اس جلانی ججمنٹ کے بعد ایک بینچ بنا دیا گیا مائنورٹی رائٹس کے اوپر جو کوئی ریفارمز ہوں گی, اور وہ بینچ ریگولر ہیئرنگز بھی کرتا ہے, لیکن اس کو بھی آج تک اس وقت کے کرنٹ جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے ہیڈ نہیں کیا, اور وہ بھی ڈفرینٹ ججز اس کو سنتے ہیں, اور اس کے اندر جو تقریباً 76 سے 78 اس کے اندر وہ ہیئرنگز ہو چکی ہیں, لیکن کوئی ایسی سبسٹینشل وہ نہیں, یعنی نیشنل کاؤنسل نہیں بنا سکے فار مائنورٹی رائٹس. ٹھیک ہے, پھر ہم کوئی کمیشن نہیں بن سکا, پھر کوئی ٹاسک فورس نہیں بن سکی. ایک ٹاسک فورس بنائی تھی شعیب سرل صاحب کی جس نے کچھ کام کیا, لیکن وہ ظاہرہ آلسو سائلنٹ. محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1990 میں ایک نیشنل کمیشن فار مائنورٹی رائٹس بنایا تھا, جو کہ بعد میں کمیشن فار انٹرفیتھ ہارمنی بن گیا, لیکن اس کے اوپر بھی ظاہر ہے چیزیں اس طرح ایکٹیولی نہیں ہو سکیں. ابھی آپ کے سامنے ہیں کالجز میں, اسکول اور یونیورسٹیز میں مائنورٹی کے بچے جو ہیں ان کو ایڈمیشن میں ظاہر ہے وہ کوٹا نہیں دیا جاتا, جابز میں کچھ حد تک دیا جاتا ہے لیکن کچھ حد تک ان کو ڈسکریمنیٹ بھی کیا جاتا ہے. سو دیر آر سو مینی ایشوز جو اس ججمنٹ کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی مینشن تھا. 7 ڈائریکٹیوز تھے اس کو اسٹیٹ کو. پھر ایجنسیز تھیں, ایجنسیز کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا تھی کہ کس طرح لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے مائنورٹی ریلیجس مائنورٹیز کو. وہ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ اس ججمنٹ کے اوپر لیٹرل اسپرٹ میں کام ہی نہیں ہوا, اور اس کی سب سے بڑی ذمہ دار گورنمنٹس ہیں اور یہ اسٹیٹ ہے جو کہ ظاہر ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیومن ہسٹری ہے کہ دیٹ جو فیتھ ہے اس کو ہمیشہ ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا. سو یہ دس از ویری انفارچونیٹ, بٹ اگین دس از فار دا کورٹس ٹو سی. کل پرسوں کارنیلیس کانفرنس میں سی جے پی صاحب نے کہا کہ وہ ہم نے بینچ بنایا ہوا ہے, آپ لائیں درخواستیں, ہم آپ کے کام کریں گے. جبکہ آپ اپنی ججمنٹ کو تو امپلیمنٹ نہیں کرا سک رہے, تو پھر ہم کیسے وہ اپنی درخواستیں لے کے آئیں, اور ہم کیسے امید رکھیں کہ آپ سیاسی کیسوں کو چھوڑ کے ہمارے وہ کیس سنیں گے عام آدمی کے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائیں گے. سو یہ المیہ ہے ہمارے جسٹس سسٹم کا. تھینک یو سو مچ میم, اور ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں, آپ نے وقت بھی دیا, اور آپ نے, میں سمجھتی ہوں کہ مائنورٹی رائٹس کے لیے جس طرح سے آپ نے بات کی, مائنورٹیز بھی کبھی کبھی پیچھے رہ جاتی ہیں بات کرنے کے لیے. وی آر سو ویری تھینکفل. تھینک یو سو ویری مچ, آئی ایم سو گریٹفل دیٹ یو کیم آل دا وے فار می. تھینک یو سو ویری مچ. میں بہت شکر گزار ہوں بی ٹی ایل ٹی وی کی اور ان کی ٹیم کی, اسپیشلی میڈم کلثوم کی, جو از ویری کائنڈ اینڈ ڈیسنٹ لیڈی, اور وہ آپ کو اپرچونیٹی دیتی ہیں ٹو اسپیک مور اینڈ مور, اینڈ آئی ایم سو گریٹفل بی ٹی ایل کی کہ انہوں نے میرا انٹرویو بھی لیا, مجھے موقع دیا مائنورٹی رائٹس کے لیے بات کرنے کا, اور اپنی آواز اقلیت کے جو لوگ ہیں ہمارے, میں تو ان کو اقلیت نہیں سمجھتی, ویسے سچی بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ لفظ بھی ان کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ اٹس ناٹ ویری فیئر فار دیم. لیکن بہرحال میں بی ٹی ایل کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہر سوشل ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہماری آواز جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سو مچ میم. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.